J.D. Vance will not reach Pakistan. There remains a high chance that he will divert his plane in the middle and go back to USA. No one wants to give any credit to Pakistan. Thank you very much for having me. First of all, let's give a lot of credit to Pakistan for the good offices. Oh God, you know that blah 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 blah. मैंने तभी बोला था सुषमा को, मैंने कहा ये ईरान वाले नहीं आने वाले और देखना आप नहीं आएंगे, कल को भी हम फिर डिबेट करेंगे मानक जी। ईरानी डेलीगेशन का फिलहाल इस्लामाबाद जाने का कोई इरादा ही नहीं है। सोच लीजिए, वहां मेज सज गई, इस्लामाबाद टॉक्स के पोस्टर लग गए, सिक्योरिटी लग गई, लेकिन ईरान अभी जाने के मंशा को जाहिर नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमर मुराद है। हमारे साथ एक दो और लोग भी हैं जो कि जल्दी हमारे साथ जो है प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। आज का प्रोग्राम भारत कॉर्नर के साथ शुरू करता हूं। भारत कॉर्नर ये प्रोग्राम का नाम है कि आखिर भारत कॉर्नर क्यों हो गया। भारत कॉर्नर की वजह मीडिया बना। अमेरिका के अंदर अब इंडियन मीडिया को एक जोक से ज़्यादा नहीं लिया जा रहा। आप मुख्तलिफ में वो तमाम चीज़ें नहीं दिखा सकता आपको जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, चाहे वो चाइनीज़ एम्बेसडर हो, एम्बेसडर यूएस के एम्बेसडर हों या और दूसरे लोग हों जिनको ये अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और जहां पाकिस्तान की बात आई इनकी नफरत झलक आती है और वो बात करने की इजाज़त नहीं देते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भारत कॉर्नर के इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैंने इसको नाम दे दिया भारत कॉर्नर कि दुनिया में इस वक्त सब एक जगह हैं लेकिन भारत जो है ना वो कॉर्नर लग चुका है, जो कि अपने आप को एक दफा पहले किंग समझता था। वो कहता था मैं साउथ एशिया का किंग हूँ, मैं जो है दुनिया की जो डिप्लोमेसी का भी किंग हूँ। और आज जो भारत है वो भारतीय मीडिया की वजह से इस जगह पहुंच चुका है जहां से अगर वो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था 10 साल तक भी सच बोलता रहे तब भी उस पर आपको यकीन नहीं करेंगे। इस तरह की दकियानूसी खबरें जिसका कोई सच से वास्ता नहीं था, वो अपनी ब्रेकिंग न्यूज पे अमेरिका के बड़े बड़े चैनल, जैसे फर्ज करें कि जियो, ARY, दुनिया और दूसरे चैनल बैठकर जब झूठ बोले तो हमें कैसा लगेगा। इसी लेवल के जो इंडिया के अंदर चैनल हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे होते हैं। और आखिर में ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सलाम है कि उन्होंने इस मौके पर इतनी समझदारी से काम लिया है और कोई भी, जहाँ तक मैंने देखा है कि उनकी तमाम ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के और टू द पॉइंट होते हैं। इवन वो अगर किसी दूसरे चैनल पर बैठे हों तब भी जो है वो बहुत देखभाल कर बात कर रहे होते हैं। ये है प्रोफेशनलिज्म। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने वो झंडे गाड़ दिए हैं, अब देखें इसका रिजल्ट क्या निकलता है। यकीनन जहां ये हो गया है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, आगे क्या देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। हाँ, ये वाकई एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई है जिसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि भारत ने अपने आप को खुद इतना बड़ा मुल्क, जैसे आपने कहा था, बस एशिया का चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी मईशत है, और उसको यूं नहीं उसकी जो है किंगशिप को कम करना चाहिए, क्योंकि किंग को मात देते हुए जो है वो ज़्यादा जो बड़ी आपको वो मिलती है। तो पाकिस्तान ने जो है इस वक्त वाकई देखा जाए तो भारत को उसके तमाम असर व रसूख, वसाइल, ब्रिक्स में उसकी प्रेजेंस, उसका इतना बड़ा रकबा, इतनी उसकी मतलब मैं कहूँगा क्लाउट उसका जो है एशिया में बहुत ज़्यादा था। उसके बावजूद भारत ने जो है वो अपने आप को मेरे तो ख्याल है एक मजाक बना लिया है। और आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा था कि ये जो मीडिया का इसमें बहुत बड़ा जो किरदार है, लेकिन मीडिया जो है वो मीडिया का नैरेटिव चलता है सियासत के नैरेटिव के साथ साथ। मीडिया कॉम्प्लीमेंट करता है सियासी नैरेटिव को। तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि भारत के अंदर जो एक सेकुलर रियासत थी, एक सोशलिस्ट सेकुलर रियासत से लेके वो एक हिंदवाता की इंतहाई मुस्लिम हेटिंग, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हिंदवाता भी हो सकता था लेकिन मुस्लिम हेटिंग नहीं हो सकता था, लेकिन ये कि ये जो मुस्लिम हेटिंग हिंदू रियासत बनी ना, तो उस आग में हेट की, तो वो उसका एक नैरेटिव है पूरा। यहाँ पर आप ऐड कर लें कि क्रिश्चियंस के साथ भी बहुत बुरा बिल्कुल किसी को, हाँ, किसी को नहीं बख्शते वो इस उसमें जो है। लेकिन जो हेट है ना, हेट बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, बड़ा ताकतवर होता है और बड़ा ही उसमें पावर होती है, लेकिन इन दी एंड
پیار محبت جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. تو اس وقت جو مودی نے سیاست کی تھی ان کا میڈیا جو ہے وہ اسی کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, اور جب ان کا نیریٹو پٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ جہازوں کو موڑتے ہیں ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے. وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہر بات وہ بولتے ہیں جو مذاق لگتی ہے صرف اس لیے کہ وہ نیریٹو ثابت ہو جائے کہ ہاں مودی جو کر رہے تھے یا انہوں نے جو کیا تھا وہ صحیح تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب سیاست ہی غلط ہے تو پورا کا پورا میڈیا بھی اس کے ساتھ مذاق بننے کا خطرہ رکھتا ہے, اور جو ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کو ایکچولی کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے, کیونکہ انڈیا کا میڈیا اور انڈیا خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا رہا ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کوئی اور اس کو پہنچا رہا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ صرف انڈیا کا کیا, آپ اسرائیل میں دیکھیں, اسرائیل کے اندر جو آلموسٹ وہی چیز ہے نا, ہیٹ کے اوپر جو ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہہ کچھ رہے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہاں پہ یہ حال ہے کہ لوگوں جو ہے سڑکیں بموں سے اجڑی پڑی ہیں, بلڈنگیں گری پڑی ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایک نیریٹو کو پیٹ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک ہارتی ہوئی سیاست اور ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں, جو میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ مودی نے یہ پولیٹیکل سوئسائڈ کمٹ کیا ہے گلوبل لیول پہ بھی اور انڈیا کے نیشنل لیول پہ بھی. اور اگلے الیکشن کے اندر میرے خیال میں سمجھدار ہندوؤں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کو جو ہے اکھاڑ کے باہر پھینک دینا چاہیے, اور ایک ایسی لیڈر کو لانا چاہیے جو ایریا میں سب کو ساتھ لے کے چلے. جی بالکل کہا ناظرین, ہم ایک طرف یہ سب تو دیکھ رہے ہیں لیکن انڈیا کی شامت جو ہے وہ صرف اسی جگہ نہیں آئی ہے, بلکہ اگر ہم امریکہ کے اندر پہلے ہم اسپینش کمیونٹی جو ہے اس کو لیگل طور پہ دیکھتے تھے کہ جی لاکھوں لوگ ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس وقت جو ہے F1 سے H1 اور H1B ویزا جو ہے کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے, اور وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں, وہ فوڈ ٹرک چلاتے ہیں, وہ چھوٹی جابس جو لوکل لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ آ کے لیتے ہیں, اور اس میں 2 درجن نہیں ہیں, بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ ٹرک ڈرائیورز بھی اٹھا لیں, آپ ان کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ اٹھا لیں, آپ ٹیکسز میں جو ہے ڈیلس میں ان کا جہاں 2-2.5 لاکھ ایک ساتھ انڈینز رہتے ہیں, وہاں پر یہ گھروں میں جا کے پوچھتے ہیں. ایک گھر میں جو ہے وہ 8-9 H1B کے امپلائیز رجسٹرڈ ہیں, ان کو وہ قرید رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انڈیا جو ہے وہ تو اتنا زیادہ پوری دنیا میں ایک طرح سے, ابھی آپ نے دیکھا کہ چوری کے اس میں جو اسٹوڈنٹس چوری کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور چوری کے اس میں پکڑے جاتے ہیں. چوری ہر کوئی کرتا ہے امریکہ میں, مطلب ہزاروں کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں مہینے میں, لیکن اب انڈینز کو زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں امریکن ٹی وی چینل پر فوکس کیا جا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ جگہوں پر کہ انڈیا کے لوگوں نے مودی سرکار سے کہا ہے کہ آپ اپنے فارن آفس کے کچھ لوگوں کو فائر کریں کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں. یہ اندر سے آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے ان کے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو چلیں ہمارے ساتھ جو ہیں ایک اور ہمارے رشیا سے ڈاکٹر صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, ان کو لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عاصم صدیقی صاحب اینڈ ڈاکٹر عمر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آج کا پروگرام کا نام میں نے دیا ہے انڈیا کارنر. تو انڈیا کارنر کیوں ہو گیا؟ وہ تو بادشاہ اپنے آپ کو تسلیم کرتے تھے, وہ کہتے تھے پوری ساؤتھ ایشیا کنٹریز اور دنیا میں ہم جو ہیں وہ امن کا وہ ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے, وہ اتنا برا ملک ہے. اور آج جو ہے ان کو کارنر کر کے پاکستان بلندی کی سطح پر پہنچ گیا ہے جہاں دنیا میں تقریباً ہر ملک جو ہے اب پاکستان کی ان کاوشوں کو سراہ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. دنیا میں ویسے تو پاکستان میں ٹرانسمیشن جو ہیں وہ بڑے اور موضوعات پہ ہو رہی ہیں, لیکن آپ نے بڑے اہم جو ہے وہ موضوع کا انتخاب کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ جس پہ ڈسکس بھی کیا جانا چاہیے. دیکھیں انڈیا کے اندر جو ہے بھارت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اور کل رات کو تو خبریں ان کی طرف سے آ رہی تھی کہ جو وائس پریزیڈنٹ آف USA جے ڈی وینس,
ان کا تو واپسی کا ہی پروگرام بن جانا ہے, راستے پہ طیارے خراب ہو جانا ہے, انہوں نے آنا ہی کوئی نہیں ہے ادھر, راستے پہ پروگرام ان کا بالکل وہ جو ہے خراب ہونا ہے, اور انہوں نے آنا ہی کوئی نہیں پاکستان میں, کیونکہ بہت دہشت گرد ملک ہے یہاں پہ, تو وہ کیسے آ سکتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے, یہ وہ پتہ نہیں اتنی پریڈکشنز کی گئی جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی جس کا پاؤں, خواہ مخواہ کی فضول. اور میں حیران ہو رہا تھا جو بھارتی میڈیا ہے اور ان کے اینکرز ہیں, ان کا جو جارحانہ رویہ تھا, ان کی جو اگریشن تھی, یعنی ان کے اندر بالکل مجھے کوئی پروفیشنلزم نہیں نظر آ رہا تھا. عاصم صدیقی صاحب, آپ نے زندگی عمر بھر صحافت کی ہے, آپ نے پرائم ٹائم شوز کیے ہیں, آپ پاکستان کے میڈیا کے ساتھ بڑے عرصے دراز سے وابستہ ہیں. دیکھیں, آپ کبھی بھی اگر ایموشنلی بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا, تو آپ اپنے چہرے کے جذبات اور تاثرات کے ساتھ صرف اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں, یا غمگین ہو جاتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں. یہ کون سے ایسے ایموشنز ہیں یا سینٹیمنٹس ہیں کہ آپ اٹھا کے اپنا ٹیب ہی اپنے اسٹوڈیو کا توڑ دیتے ہیں, آپ اٹھا کے جناب ٹیبل کو الٹا دیتے ہیں, آپ اسٹوڈیو کا نظام تہس نہس کر دیتے ہیں. پی سی آر بھی بیچارہ پیچھے سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کس اینکر کے پیچھے اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں ہے وہ ایتھکس, کہاں ہے وہ جرنلزم, کہاں ہے وہ سیاست اور صحافت. مجھے تو نہ صحافت میں ان کی کوئی ایتھکس نظر آتی ہے, نہ سیاست میں کوئی ایتھکس نظر آتی ہے. یعنی جس کو وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف 2 نمبری, جھوٹ, لچڑ, لفنگا پن, یعنی عجیب سی ان کے ہاں کوئی اقدار نہیں ہے, کوئی ویلیوز نہیں ہے. تو اسی کا ہی ایک تسلسل ہے اور اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جو انہوں نے ان کو ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کون پیچھے سے پلانٹ کرتا ہے, کون ان کو پیچھے سے فیڈ کرتا ہے, اور ان کو چیزیں وہ اسکرپٹڈ آتی ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اور پلس بھارتی میڈیا وہ اسرائیل کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور ایون جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارتی میڈیا کو اسرائیل پلس کہیں اور سے بھی فیڈ ہوتی ہیں چیزیں. تو انہوں نے ظاہر ہے اس طرح پروپوگنڈے تو کرنے ہیں نا جی, یہ تو ان کے رات دن کا روزمرہ کا حصہ ہے. وہ کیونکہ اس سے ہائپ پکڑتی ہیں چیزیں, اس سے چیزیں اوپر وائرل جاتی ہیں, 2 نمبری ان کی جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, وہ پاپولر ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اور چورن اور تو ہے کچھ نہیں دینے کو لوگوں کو بتانے کو, تو وہ یہی چورن بیچتے ہیں, جھوٹ پہ مبنی, ہر روز ایک غلط رویے ان کے اڈاپٹ کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا تو پاکستان میں پھر بھی لوگ میڈیا کو چینلز کو آن کر کے کچھ نہ کچھ لوگ وہ اعتماد کر لیتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کے پڑھے لکھے عوام کا 1% بھی لوگ کوئی ان جھوٹے لچے لفنگوں کی کوئی بات کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوگا. بالکل. اسامہ, یہاں پہ جب انہوں نے تقریر مطلب جو پروگرام کیا اس میں کہا کہ جی بریکنگ نیوز آئی ہے اسرائیل سے کہ وائس پریزیڈنٹ کا جہاز جو ہے ہوا میں تبدیل کر دیا گیا ہے, رخ واشنگٹن کی طرف کر دیا گیا ہے. تو وہ سن کے مجھے ہنسی نکل گئی کہ آپ یار کون لوگ ہو, کون ہو. اچھا ڈاکٹر عمر صاحب, میں ابھی آپ کو میں دیکھ رہا تھا کچھ پاکستان کے اندر جو میڈیا سیل بنا ہے, 200 سے زیادہ انٹرنیشنل جرنلسٹ جن کو آن ارائیول جو ہے ویزا دیا گیا ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, اور اتنا زبردست میڈیا سیل بنا ہے. میں نے بڑے بڑے میڈیا سیل یہاں دیکھے ہیں, جو نیوکلر کا جو ہوتا ہے ان کا سال کا ایک وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں, اور بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں میڈیا سیل بنائے جاتے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کا ایک میڈیا سیل ہے. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عمر صاحب, پاکستان وہ کام کیا پاکستان نے جس کو آئندہ یونیورسٹی, اسکول اور کالجز میں پڑھایا جائے گا کہ نیشن کس طریقے سے اٹھتی ہیں اور اٹھ کے وہ اپنے آپ کو منواتی ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر عمر؟ جی, پہلے تو میں ان کی ڈاکٹر اسامہ کی پوری جو انہوں نے اس کی جو ڈپکشن کی ہے ہندوستان کی میڈیا کی, اس کی پوری تائید کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ساتھ میں ہندوستان بہت پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے, اور ہندوستان کے اندر اروندھتی رائے بھی ہے. ہندوستان کے اندر جو ہے بہت ایسے لوگ ہیں جو پوری طرح سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نفرت کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں اور ایک اتنے بڑے قوم کے حصے کو نفرت کی آگ میں جو ہے پالتے ہیں, تو ہوتا یہ کہ آپ کو ریٹنگ بھی پھر اسی آگ کو مزید ایندھن دینے سے ملتی ہیں. تو اب یہ جو توڑ پھوڑ یہ سب ایندھن تھا اس آگ کو جو انہوں نے جلائی ہوئی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیاست غلط ہو تو یہ آگ آپ کو خود بھی جلا دیتی ہے.
تو یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ اس وقت ایک پٹی ہوئی سیاست ہو چکی ہے، دنیا کا رخ بدل رہا ہے، اور اگر یہ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں مودی جو پہلے کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ ان کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ کے سوال پہ آ کے کہ ہاں پاکستان کو بہت عزت ملی اور پاکستان کو بہت انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس طرح اس پہ ٹرسٹ کیا گیا ایز اے گلوبل نیگوشیٹر، وہ بالکل وہ نہیں ہے جو ہندوستان نے اس کو پیش کیا تھا ایز اے ٹیررسٹ پرایا اسٹیٹ، جس کو ایسا ہے کہ اس سے تو آپ نہ بات کریں نہ، تو یہ نہیں، تو بہت الٹا ہو رہا ہے۔ ان کا تو یہ تھا کہ آپ اس کے قریب تک نہ جائیں، ان سے آپ کسی چیز میں گفتگو نہ کریں، ان کو آپ کسی مسئلے میں نہ رکھیں۔ ہم اصل میں جو ہے ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے تھے یو اے ای کے ساتھ، یو اے ای کے تھرو اسرائیل پہ، اور اسرائیل سے وہاں سیدھا اوپر ان کا سامان جو ہے ابراہمک ایکارڈز کے اندر یہ نکال کے لے کے جا رہے تھے۔ ان کو پورا کا پورا یہ جو ہوا ہے سلسلہ، اس کے اندر ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جائے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت پورا کا پورا گلوبل میڈیا، اور میرا تو خیال ہے جے ڈی وینس کی پریزنس وہاں پہ جو ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہے۔ ہاں یہ بات ہندوستان کو بھی پتہ ہے اور ہم کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا ملک استعمال ہوا 80s کے اندر جو ہے، اور ہم اس سے اب نکل رہے ہیں۔ ہم بھی بہت پڑھے لکھے لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا ملک ہیں، ہم بھی اس چیز سے نکل رہے ہیں اور اس آگ کو اپنی بجھا رہے ہیں جس آگ میں انڈیا خود جا کے کود رہا ہے۔ تو جی ہمارے نئے گیسٹ آئے ہیں انیس حافظ صاحب، اور ان سے بھی ہم اسی چیز انہی جو آج ہمارا انڈین کارنر والا پروگرام ہے ہم اس سے پوچھیں گے۔ میں ڈاکٹر عبد الرحمان اسامہ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جو پاکستان کی تیاریاں ہیں، جو پاکستان نے اس وقت تیاریاں کی ہیں، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو انتخاب ہے اس نیگوسیشن کے لیے، یہ جو مذاکرات کا یہ جو سیشن ہو رہا ہے آج پاکستان میں، یہ انتخاب بڑا یونیک ہے۔ میں اس کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی انفرادیت ہے، میں اس کے اوپر کافی وہ دیکھ رہا تھا، وہ بڑی خاص ہے۔ یعنی کبھی ہم سننے میں آتا تھا کہ جو مذاکرات ہیں وہ کبھی عمان میں ہوں گے، کبھی قطر میں ہوں گے، اگر یورپ کا رخ کریں تو کبھی جنیوا میں ہوں گے یا کبھی اور کسی ملک میں ہوں گے، تو وہ ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے میزبانی کیا کرتے تھے۔ لیکن فرسٹ ٹائم جو ہے اتنی بڑی جنگ جو 1970 کے بعد ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ٹیبل کے اوپر آیا ہے، تو پاکستان کا انتخاب جو ہے کرنا یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی، اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا۔ میں اس کی اگزامپل صرف دینا چاہتا ہوں، یہاں پہ ترکیہ بھی اس خطے کے اندر ایک اچھا جو ہے وہ تھانے دار کا کردار ادا کر سکتا تھا، اور ترکیہ کی بھی بات سنی جا سکتی تھی، لیکن ترکیہ کے اندر وہ جو اس کی سفارتی پالیسی ہے، اس کی وہ لچک نہیں ہے جو پاکستان کی سفارتی پالیسی کی لچک ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب ایران نے حملہ کیا سعودی عرب کے اوپر، تو پاکستان نے سعودی عرب کے اوپر جو حملے کیے گئے اس کو کنڈیم کیا، ایران کی اس چیزوں کو، اور اس پہ رد عمل دیا، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی معاہدے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں اشتراک ہے، تو ہم نے اس کو کنڈیم کیا، اور ایون نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ ہمارے جو افسران کے، فوجی افسران کے جو ملٹری اجلاس تھے، اس قیادت نے بھی اس کو باضابطہ طور پہ اپنے اجلاسوں کے اندر کنڈیم کیا۔ تو اس کے بعد بھی ہم نے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ اس طرح کی اس کو انٹیکٹ رکھا، کنسسٹنسی دکھائی، اور اتنا اس کو بیلنس رکھنے کی کوشش کی کہ نہ ہم نے ایران کے ساتھ بگڑنے دی، نہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بگڑنے دی۔ کہ آج وہ وقت ہے کہ جب ایران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد اور ٹرسٹ کرتے ہوئے پاکستان میں وہ بھی آ گیا ہے، امریکہ بھی پاکستان میں آ گیا ہے۔ یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نے اور تو کسی ملک پہ اعتماد نہیں کیا بقول ایران کے، اور ظاہر دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، تو اور وہاں پہ بھی مذاکرات ہونا بالکل ناممکن سی ایک بات تھی۔ ترکیہ پھر بچتا ہے، ترکی کے اندر بھی، لیکن اب ترکیہ کا جو محل وقوع ہے یا اس کے اعتبار سے اس کا سارا جو اس کا سینیریو ہے اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ترکیہ کا جو سفارتی کردار ہے اس میں اتنی فلیکچویشن یا لچک نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان میں، اپنی بولی میں، اپنے کردار میں، اپنے کانڈکٹ سے وہ کہیں ان کو وہ مائل کر سکے، ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ لیکن پاکستان کے اندر، وہ خطے کے اندر وہ اہمیت اس کی ہے کہ وہ ایران کو بھی اپنی طرف مائل کرنے اور ان کی بولی میں ان کو بات سمجھانے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے، اور امریکہ سے بھی بات کرنا جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے اندر جو پاکستان کا آج انتخاب کیا گیا اس مذاکرات کے سیشن کے لیے، اتنی دہائیوں کے بعد آج ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر اگر لا کر بٹھایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کوئی معمولی کامیابی نہیں، اس میں شبانہ روز محنت، یہ شہباز شریف کا لفظ میں نے ادھار لے لیا ہے ایک منٹ کے لیے کہ یہ شبانہ روز جو محنت ہے وہ ان کی کام آ گئی ہے، برل اس پہ پاکستان کو کریڈٹ جتنا بھی چلیں
थैंक यू। हम अनीस साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अनीस साहब, आज का प्रोग्राम हम इंडिया कॉर्नर, आखिर इंडिया कॉर्नर क्यों हो गया दुनिया से? आज इतने बड़े बड़े मज़ाकरात हो रहे हैं, मफादात की बात की जा रही है और मुख्तलिफ रूल्स रेगुलेशन लॉज बनने जा रहे हैं नए, और दुनिया में जहाँ जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर रुकवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें इंडिया जो कि अपने आप को किंग समझता था वो कॉर्नर हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना तज्जिया दें कि आखिर ये जो झूठ उनका मीडिया बोलता है वो इंडिया की पस्ती का बायस बना, या मोदी सरकार का जो वन साइडेड एक वो है कि बस मैं हूं और मैं हूं, क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, आपकी वो कॉल का और आपके इनवाइट का। आई एम सॉरी, मैं एक जो है फैमिली गैदरिंग में हूँ तो इसलिए आई एम नॉट एबल टू बी ऑनलाइन, लेकिन मैंने आपको अपनी पिक्चर जो है वो भेज दिया, यू कैन यूज दैट, यू नो। बाकी रहा इंडिया का सवाल, आसिम साहब देखें, इंडिया ने, आपको याद है कि इंडिया ने पिछले डेकेड्स में हमारे साथ, मैं ये कहूँ कि वी वर अंडर ए कांस्टेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर फ्रॉम इंडियन साइड, क्योंकि उन्होंने 71 की वॉर को बहुत स्मार्टली कैश किया था, यानी कि उसमें जो भी हमारा डाउन फॉल हुआ था इंडिया ने उसको बहुत स्मार्टली कैश इन किया। दे इंश्योर्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड एट लार्ज कि मेरा साइज बड़ा है, मेरी आबादी जो है वो ज़्यादा है, मेरी मिलिट्री माइट ज़्यादा है, एंड आई एम एबल टू स्वालो पाकिस्तान व्हेन एवर आई वांट। ये देखिए, उन्होंने बड़ी चालाकी से ये काम किया पिछले 40 साल के अंदर, और वी वर अंडर ए कांस्टेंट थ्रेट। कभी सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, देन वी इन्वॉल्व इन तालिबान के अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गए, फिर 9/11 के अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गए। हमें यानी कि जिसे कहते हैं ना कि सांस लेने का टाइम नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है वो अपनी जगह के ऊपर है, इट इज़ फर्म, और जो हमारी अदर पावर है वो फर्म है, लेकिन वी वर वेरी बैडली शैटर्ड इन टर्म्स ऑफ इमेजिंग, जो कि इंडिया ने इसमें मेन रोल अदा किया है। इंडिया ने, आप देखें, हमारे इर्द गिर्द अफगानिस्तान को अपना हम आने वाला बनाया उसने, यूएई को, यानी कि जो हमारे दोस्त थे उनको उसने अपना हम आने वाला जो है बना लिया, वन वे और अनदर, ड्यू टू वन वे और रीजन, यू नो। तो आपको याद है कि कुछ अर्सा ये वो टाइम था कि हमारे खित्ते में सवाए 2-3 दोस्त हैं कि हमारा कोई दोस्त ही नहीं था। लेकिन ये जो चेंज आई है ऑपरेशन अमारका हक में जो लास्ट ईयर, दैट वाज ए ट्रिगरिंग पॉइंट। जितना भी इंडिया की मिथ थी, जितना भी इंडिया की जो उन्होंने इमेजिंग की हुई थी अगेंस्ट द पाकिस्तान टू द वर्ल्ड, दैट शैटर्ड ऑन दैट डे। उस वॉर के अंदर वेस्ट ने जो है ये सोचना शुरू कर दिया कि दीज आर द गाइज दैट वी नीड टू टॉक। एक्चुअली इंडिया की जो वीकनेस है इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी, मिलिट्री माइट, जो भी वो कहते थे, इट इज शैटर्ड टू द ग्राउंड। पाकिस्तान ने जो इको सिस्टम, डिजिटल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था वॉर के, इंडिया उसमें बहुत पीछे था उसके अंदर। इवन दुनिया के जो मोस्ट एडवांस जो कंट्रीज हैं, दे वर आल्सो नॉट अप टू स्पीड ऑन दैट। तो आपकी बात है कि इंडिया ने, देखें, आपने आपका जो सवाल की तरफ आता हूं मैं, इंडिया, देखिए, इंडिया ने जो इमेज बिल्ड इन किया हुआ था कि पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, यानी इकोनॉमी भी जोरियत नहीं है, वहाँ पे तो आटा भी नहीं मिलता, वहाँ तो ये नहीं मिलता। अब उन्होंने अपनी कौम को इस लेवल पे लेके आए हैं कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट कि पाकिस्तान ये काम भी कर सकता है। तो ये दे आर अंडर ए डीप फेक, जैसे कहते हैं ना कि एक ख्वाब में रह रहे हैं वो, वो उनके मीडिया ने उनके ऊपर जलती की तीली का जो काम किया है। दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग देम द राइट न्यूज एक्चुअली, बट द वर्ल्ड मीडिया आपके सामने है। तो सर, इंडिया का जो है ना वो ये है कि they have lost, they have missed the big chance। अगर पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती में रहते, बना के रखते, तो शायद फायदा होता, बिल्कुल उनको फायदा होगा, बट they chose the other way around, you know। नहीं, अनीस साहब,
انیس صاحب آپ نے بڑا زبردست تجزیہ دیا اور آپ نے بالکل سٹارٹ سے دیا ہے اور وہ پوائنٹ بتایا ہے جس کو بالکل کلیپس کر دیا, دنیا کو اصل شکل دکھا دی پاکستان نے ان چند گھنٹوں میں انڈیا کی. یہ بات بالکل آپ نے صحیح کی. میں چاہوں گا لاسٹ کمنٹ جو ہے میں اپنے ہر گیسٹ سے کروں. سب سے پہلے ڈاکٹر عمر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنا لاسٹ کمنٹ بھی بتا دیں اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 2-3 دن ہیں اس میں کس طرح کی کامیابیاں ہو سکتی ہیں. 1 منٹ بلکہ 2 منٹ لے لیں آپ. چلے میں ایک منٹ دونوں کو دے دیتا ہوں. پہلی بات جہاں تک کہ 2 دن کا وہ ہے, اس میں میرا تو خیال ہے کہ اچھی خاصی کامیابی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اندر آلدو ان کے ایجنڈاز کافی فار اپارٹ ہیں, لیکن یہ بیچ میں مل سکتے ہیں. لیکن جو سارا خطرہ ہے جو پہلے دن سے تھا وہ اسرائیل ہے. اس کی جو ہے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا, امریکہ ڈالے گا نہیں ڈالے گا, وہ اس کو سابوٹاج کرے گا کہ نہیں, اور کیا یہ صرف جو بھی اچیو ہوگا یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تھوڑے جو پیس حاصل کر کے پھر ایک اٹیک کیا جائے ایران پہ, جو کہ وقت بتائے گا. لیکن میرا خیال ہے یہ ایک اچھی شروعات ہے. اس کے بعد آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کچھ چیزوں کا کریڈٹ, آج جب میں دیکھ رہا تھا جے ڈی وینس نواز شریف سے مل رہے تھے اور پاکستان کو اتنی عزت دی جا رہی تھی, اس کے اندر میں ایک چیز اور میں سوچ رہا تھا کہ بہرحال اس کے اندر ایک پاس جو ہمارے رولرز ہیں ان کا بھی کچھ کردار ہے, جن میں ایک تو ویژن کہ پاکستان کو نیوکلیئر بنایا جائے, یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا, اور یہ کہ پاکستان اور چین سے دوستی کی جائے. وہ دوستی آج اس 1 گھنٹے کے اوپر جس کا ذکر ڈاکٹر اسامہ نے کیا, انہوں نے انیس صاحب نے کیا, کہ وہ چیز اس طرح وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. تو آپ کی جو پرانی پالیسیز ہوتی ہیں, آپ کی فاؤنڈیشنل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بعد میں آ کے آپ کو پے آف کرتی ہیں. تو آج ہمارا کلاؤڈ کی بہت بڑی وجہ ہمارے نیوکلیئر ہونا بھی ہے, اور اسی وجہ سے جو لوگ ہمیں ذرا عزت سے بھی دیکھتے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کے جہازوں کو ہم ایسے نہیں چھو سکتے, بات آگے نہیں بڑھا سکتے ان کے ساتھ جو ہے. تو میں یہ کہوں گا لیٹس ہوپ فار پیس. اوکے, تھینک یو. انیس صاحب. جی عاصم صاحب, میرا بہت ایک شارٹ ورژن ہے. پاکستان آفٹر اے لانگ ٹائم ہیز بین آن دی پوزیشن آف اسٹرینتھ, اور اس کا جو اس کا جو شیئر تھا جو کہ انڈیا نے اور دوسروں نے اس کو روکا ہوا تھا بائی فورس, اٹ ہیز بین ایمرجڈ نیچرلی. اور میں ہی اب دیکھ رہا ہوں کہ دس از ناٹ اونلی دی ون ٹاک, دیر ول بی مور اینڈ مور ٹاکس, اینڈ پاکستان ہیز proved itself that it is a credible mediator, not only just for this one, but a custodian of peace in the region. بالکل زبردست. جی ڈاکٹر اسامہ صاحب. جی میرا نہیں خیال کہ میرے پاس کچھ ایڈ کرنے کو ہے. جو ڈاکٹر مراد صاحب نے اور انیس صاحب نے تو بڑی شاندار اور کمپریہنسو بات کر دی. صرف اتنا کہوں گا کہ اتنی زیادہ ساری رنجشیں ہیں اور اتنی ساری ان کے گلے شکوے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 1 یا 2 نشستوں میں یہ ختم ہو جائے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ جو جنگ بندی ہو چکی ہے, سیز فائر ہو چکا ہے, شاید اس میں کوئی ایکسٹینشن ہو جائے. یہ اتنے پرانے دشمن اتنی دہائیوں کے بعد اگر ٹیبل پہ ہم نے 2 ملکوں کو باہم جوڑ کے ایک ٹیبل پہ لا کر بٹھا دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابی نہیں تو کیا ہے. یہاں پہ پاکستان ایک اچھا میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے, ایک جو ہے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے, اور پھر میں ساتھ میں ضمناً یہ بھی اضافہ کر دوں کہ خاص طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی پاکستان آئے ہیں, تو یہ سارا ڈیلیگیشن اس کو لگتا یوں دیکھ کے ہے کہ جس طرح یہ اچھے نیگوشیٹر بھی ہیں, اور معاملہ کسی نہ کسی سائڈ پہ ضرور جاتا ہوا نظر آئے گا, کہ جس سے خطے کی بھی فلاح کا سوال ہے, ظاہر ہے خطے کے بھی امن کا سوال ہے. اور صرف میں ایک چیز کا اضافہ کرتا جاؤں گا کہ آج آپ نے دیکھا کہ جنگ بندی کے بعد پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے مابین کتنی فلائٹس کا آنا جانا ہوا ہے, عالمی منڈی کے اندر جو پیٹرول ہے اس کی قیمتوں میں کتنی کمی آئی ہے, اور علاوہ اس کے کہ جو ہماری دوسری اس سے جو جڑی ہوئی اشیاء خرد و نوش ہیں یا دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں, وہ ساری کس طرح ان کی جو ہے ریل پیل ہوئی ہے وسطی ایشیائی ممالک میں اور عرب ملکوں میں اور رشیا میں, اور بائی روڈ کس طرح سے ٹرانزٹ کا نظام جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ کنٹینیو ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے پراپر, اور یہ سیز فائر یہ ایکسٹینشن لے جائے, اور اس کے بعد پھر مکمل امن ہو جائے, تو اس سے بڑھ کے پاکستان اس سے بڑھ کے کیا کامیابی کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے. بالکل, بہت زبردست بات کی. ناظرین, ہر غم کے بعد خوشی ضروری ہے.
ایک بڑی جنگ کے بعد جب تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے دنیا نارمل ہوتی ہے، اس کے بعد زندگی پھر چلنے لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن انہی ممالک سے امریکہ کے تعلقات کتنے اچھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس نے یہ اپنے کندھوں پر بیڑا اٹھایا ہے کہ اس جنگ میں شامل وہ تمام ملکوں کو ایک جگہ لا کے بٹھائیں اور بٹھانے کے بعد ان کے درمیان جو ہے مفاہمت جو ہے پیدا کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کامیابی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں دنیا میں دوبارہ امن ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ جنگ سے جان چھڑائیں گے. انہی الفاظوں کے ساتھ میرے تمام گیسٹ اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو جی، آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. You are watching Capital TV Washington.